अंगूर का बाग तजरी मिन तहतिहल अनहार, बह रही हो जिसके नीचे से नहरें, लहू फीहा मिन कुल्लि समरात, उसमें हो हर तरह के फल, व असाबहुल किबर लहू जन्नत मिन नखील व अनाबिन, क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि हो उसके पास एक खजूर और अंगूर का बाग, तजरी मिन तहतिहल अनहार, लहू जिसके लिए बह रही हो उसमें से उसके लिए नहरें, उसके नीचे से, फीहा मिन कुल्लि समरात, उसमें हो हर तरह के फल, व असाबहुल किबरु और पहुंच जाए उसे बुढ़ापा, वलहु ज़ुर्रियतुन ज़ुअफ़ाउ और हो उसकी एक कमजोर औलाद या नस्ल, फ़अस्वाबिहा क़ैसारुन फ़ीहि नारुन और पहुंच जाए उसे बगोला जिसमें आग हो, फ़अहतरक़त तो वो उसे जला दे, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयात खोल खोल कर बयान कर रहा है, लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम सब गौर व फिक्र करो। हमारे सामने इंफाक के ताल्लुक से बहुत सी बातें आ गई थी। अल्लाह ताला आप देख रही होंगी बहुत सी आयत में मिसालें दे देकर समझा रहा है। इंफाक की फजीलत के लिए अल्लाह ताला ने मिसाल दी दाने से और बालियों से, और अल्लाह ताला ने एहसान जताना और अजियत देना और रियाकारी करना, इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी थी कि जैसे किसी चट्टान पर या पत्थर पर बारिश आई और मिट्टी बह गई हो और खाली चट्टान रह गई हो। इसी तरीके से रियाकारी से और मन और अज़ा से इंसान की नेकियां सदक़ात ज़ाय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर मिसाल दी थी कि जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं और सबाते नफ्स के साथ खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल दी थी कि जैसे किसी ऊंचे टीले पर एक बाग हो और उसे तेज बारिश पहुंचे तो वो दोगुना फल दे, और अगर हल्की बारिश भी उसे पहुंचे तो तब भी क्या है, वो फल दे। थोड़ा सा इस पर हम और गौर फिक्र कर लेते हैं कि जो लोग अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं, पहला पॉइंट तो ये था, और दूसरा पॉइंट था कि नफ्स के सबात के साथ। तो नफ्स के सबात में क्या क्या चीजें हमारे सामने आई थी, इसमें एक चीज तो ये है, नफ्स के सबात में एक पॉइंट ये भी है कि जिस वक्त हम इंफाक करें, जिस वक्त हम खर्च करें, उस वक्त हमारे नफ्स को सबात होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त हम खर्च करें तो उस वक्त हमारा नफ्स तंगी महसूस ना करे देने से। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम इंफाक करते हैं, खर्च करते हैं, उस वक्त दिल की दो कैफियतें होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो खुशी खुशी खर्च करते हैं, जो देते हैं दिल की मजबूती के साथ देते हैं, पूरे कहना चाहिए कि जोशो खरोश कह लीजिए, ज़ौक़ शौक़ कह लीजिए, और बहुत ज्यादा दिल की आमादगी कह लीजिए कि दिल की आमादगी के साथ खर्च करते हैं। और एक वो लोग होते हैं कि जब वो खर्च करते हैं तो उनका दिल तंगी महसूस करता है। बात समझ में आ रही होगी आपकी कि जिस वक्त हम देने चले तो उस वक्त हमारे दिल में तरह तरह के ख्याल आता है। मान लीजिए कि हम इंफाक करने चल रहे हैं, हमारे दिल में क्या ख्याल आ रहा है कि इतना नहीं देंगे, थोड़ा कम देंगे। हम पहले तो हम सोचते थे कि हम बहुत ज्यादा देंगे, और फिर क्या है, जब खर्च करने का नंबर आया तो फिर क्या हुआ कि नहीं, इतना नहीं तो बहुत हो जाएगा, थोड़ा कम देंगे। फिर देते टाइम और थोड़ा कम कर लेते हैं, फिर थोड़ा और खींच लेते हैं। तो ये होती है दिल की तंगी, है ना, देते वक्त। कि देते वक्त हमारा दिल क्या हो रहा है, तंग हो रहा है, हमारी मुट्ठियां क्या होती जा रही हैं, भिजती चली जा रही हैं। हम अपने मुट्ठियों को टाइट कर ले रहे हैं देते वक्त। कुरान करीम में आया है ना कि अपने हाथों को गर्दन से बांध लेना, कंजूसी करना देते वक्त, है ना? तो ये नफ्स का सबात नहीं है। ये देते वक्त पूरी कुशादगी के साथ देना, पूरे वसत कल्बी के साथ देना, आमादगी दिल के साथ देना, तो ये है सबात नफ्स। ठीक है, तो ये पॉइंट कल बताने से रह गया था, आप लोग अपने पास नोट कर लेना कि देते वक्त हमारा जो अखलाक होना चाहिए, जो किरदार होना चाहिए, हमारा जो रवैया, जो सुलूक होना चाहिए, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दो चीजें हमारे सामने आई हैं और बहुत अहम चीजें हैं ये। तो ये इंफाक करने के सबसे अच्छा तरीका है ये कि अल्लाह के रजा शामिल हाल हो और दिल की आमादगी भी उसमें शामिल हो, दिल का सबात भी उसमें शामिल हो। तो बहरहाल कंजूसी नहीं करना है देते वक्त, और अपनी मुट्ठियों को टाइट नहीं करना है, और अपने नफ्स को क्या रखना है, साबित कदम भी रखना है अपने आप को।
تو یہ چیز تو پھر وہی بات آ گئی کہ یہ جو ہوتی ہے نا، یہ بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے، بہت بلند چیز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مثال جو دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے؟ ایک اونچے ٹیلے پر باغ کی مثال دے رہا ہے۔ کتنی اچھی مثال ہے یہ، کتنی بلند مثال ہے، کتنی اعلیٰ مثال ہے یہ، کہ بلندی سے مثال دی جا رہی ہے اس انسان کی کہ جس نے ثبات نفس کے ساتھ اور جس نے رضا الہی کے ساتھ خرچ کیا، اس کی مثال بھی بہت اعلیٰ دی کہ اونچے ٹیلے پر ایک باغ ہے اس کا۔ تو پھر جس کے اندر رضا الہی ہے اور ثبات نفس ہے، پھر اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو اگر وہ کیا ہے، زیادہ دے گا تو اسے کیا ملے گا؟ بڑھا چڑھا کر اجر دیا جائے گا، دو گنا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ کم بھی خرچ کرے گا لیکن رضا الہی شامل ہے، ثبات نفس شامل ہے، لیکن اس نے کم بھی دیا تب بھی کیا ہے، اسے اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے تیز بارش اور ہلکی بارش کا مطلب یہ کہ ہلکے سی فوار بھی کافی ہے اس کے لیے۔ اسی کا پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کتنا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ہم کس انداز سے دے رہے ہیں، کس دل سے دے رہے ہیں، کس نیت سے دے رہے ہیں، ہمارے نیتیں کیا ہیں، ہمارے جذبات کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کی طرف، ہمارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، ہمارے نیتوں کی طرف دیکھتا ہے، ہمارے تقوی کی طرف دیکھتا ہے کہ تقوی کتنا تھا اس میں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں تو ہماری عبادتیں روح سے خالی نہ ہو، صرف ایک رسم نہ ہو ہماری عبادت، ایک فارمیلٹی نہ ہو ہماری عبادت، بل ہمارے عبادات، ہمارے معاملات میں کیا ہونا چاہیے؟ روحانیت ہونا چاہیے، معنویت ہونا چاہیے، اس کے اندر گہرائی ہونا چاہیے۔ تو بغیر روح کے خالی خالی عبادتیں، ہے نا، صرف رسمی عبادتیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو اللہ مقبل کا شعر بھی ہے نا کہ وہ رسم قربانی ہے لیکن روح قربانی نہیں، تو قربانی کی صرف رسم باقی ہے لیکن قربانی کی روح باقی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز میں ہم دیکھیں، ہماری نمازوں کا صرف کیا ہے، ایک رسم باقی ہے، اٹھک بیٹھک باقی ہے، لیکن نمازوں کی روح غائب ہو گئی ہے۔ روزے ہمارے رسم بن گئے ہیں، ہماری حج ایک رسم بن چکی ہے، ہمارے زکوٰۃ، صدقات، یہ سب کیا ہے، ہم صرف فارمیلٹی نبھا رہے ہیں دین کے نام پر، اور دین کے اندر سے ہماری روح جو ہے وہ رخصت ہو چکی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر سے اپنی دین کے اندر روح پیدا کریں اور رسمی عبادتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، جو ہمارا آج کا سبق ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک کھجور کا اور ایک انگور کا باغ ہو، اور اس کے نیچے نہریں بھی جاری ہوں اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور جب اس باغ لگانے والے کو بڑھاپا پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے، اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہے، اور اس باغ کے اوپر ایک آگ کا بگولا آ جائے اور اس باغ کو جلا دے۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ کیا اس مثال کے ذریعے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے، کیا بات واضح کی جا رہی ہے، اس میں کون سا پوائنٹ کلیئر کیا جا رہا ہے؟ اس آیت سے اگر ہم اس مثال کو سمجھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ مان لیجئے کہ ہم نے بہت سی نیکیاں کی، یہاں پر کھجور اور انگور کے باغ سے مراد کیا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں اور بڑی اچھی اچھی نیکیاں کر رہے ہیں، بہت اچھی اچھی نیکیاں کر رہے ہیں ہم ہماری عبادتوں میں، مان لیجئے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تمام طرح کی عبادتیں اس میں کیا ہیں، شامل ہیں، بہت ساری نیکیاں، اس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں۔ نیکیاں تو ہم نے بہت کی، جیسے کھجور اور انگور کا باغ ہے اور نہریں بھی جاری ہیں اور ہر طرح کے پھل ہیں، بہت اچھی نیکیاں کی، لیکن ہوا کیا کہ اب کیا ہوا، اس باغ لگانے والے کو کیا ہو گیا، بڑھاپا پہنچ گیا اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہے، اور اس حالت میں اس کے اوپر آگ کا بگولا آ جائے تو کیا ہو جائے گا، باغ پورا کا پورا جل جائے گا، باغ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کہ کسی انسان نے بہت سی نیکیاں کی لیکن آخر وقت میں اس نے کیا کر دیا، اتنی نیکیاں کرنے کے بعد اس کے اندر پھر کیا آ گیا، گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا، کبر آ گیا، تکبر آ گیا، یا وہ تمام چیزیں جو کل بھی ہمارے سامنے آ رہی تھی کہ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جس سے عمل برباد ہو گیا۔ جسے مان لیجئے ہم نے نیکیاں تو بہت کی لیکن ہم نے ساتھ ساتھ کیا کر دیا، کسی کو اذیت پہنچا دی،
ہم نے بہت کچھ کسی کو دیا لیکن ساتھ ساتھ اس پر ہم نے احسان بھی جتا دیا. ہم نے بہت کچھ دیا کسی کو لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ریاکاری بھی کر دی, دکھاوا بھی اس میں شامل ہو گیا. ہم نے اس کی نمود و نمائش بھی کر دی اپنی نیکیوں کی. تو اس سے کیا ہو گیا, ہماری تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں, برباد ہو گئیں, اکارت ہو گئیں. تباہ و برباد کر دیا ہم نے اپنے نیکیوں کے باغ کو. تو وہی بات ہے جو کل ہمارے سامنے آ رہی تھی کہ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن اپنی نیکیوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں, بیکار کر دیتے ہیں ہم اپنی نیکیوں کو. تو نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کیا ہے کہ ایک بالٹی میں ہم نے پانی تو بھرا لیکن پھر کیا ہے اس میں ایک سوراخ ہو گیا, اور جس سے کیا ہو رہا ہے کہ سارا پانی باہر نکل رہا ہے نا, پانی لیک ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں, نیکیاں تو بہت کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں, حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں ہم. لیکن ساتھ ساتھ ہم کیا کیا کرتے رہتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے غلط کام کرتے ہیں, بہت سی گناہ کرتے رہتے ہیں. یا پھر اسی نیکی کے اندر ہم کیا کر دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہم ایسا ضرور کر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہم ایسی بات ضرور کہہ دیتے ہیں کہ جس سے کیا ہو جاتی ہے, وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے. تو مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جس طریقے سے اتنا اچھا باغ جس میں ہر طرح کے پھل تھے, کھجور اور انگور کے باغ تھے, نہریں بھی جاری تھیں, لیکن پھر کیا ہوا کہ جب کیا ہوا پھل دینے کا نمبر آیا, اور پھر کیا ہوا کہ وہ انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا, اس کو ضرورت تھی اس باغ کی کیونکہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا, اس کی اولاد بھی کمزور ہے کہ وہ اسے کھلانے پلانے کے قابل نہیں ہے. ایسی حالت میں انسان کا باغ تباہ و برباد ہو جائے تو پھر اس کی پشیمانی کا عالم کیا ہوگا, اس کی کہنا چاہیے بے بسی کا عالم کیا ہوگا. اسی طریقے سے بالکل آخرت میں جب ہم جائیں گے اور جب وہاں پر جا کر ہمیں کیا ہوگی, نیکیوں کی بے انتہا ضرورت ہوگی. اس وقت ہم ذرہ ذرہ نیکی کے محتاج ہوں گے آخرت میں, اور اس وقت ہمارا نیکیوں کا جو خانہ ہوگا وہ خالی ملے گا ہمیں, اور ہم دیکھیں گے اپنے نامہ اعمال کو کہ ہم نے نیکیاں تو بہت کی تھی لیکن یہاں نظر نہیں آ رہی ہیں. جب ہم معلوم کریں گے کہ ہم نے نیکیاں تو کی تھی لیکن یہاں نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں, تو ہمیں جواب دیا جائے گا کہ تم نے نیکی تو کی تھی لیکن تمہاری اس نیکی میں دکھاوا تھا, جس کی وجہ سے تمہاری وہ نیکی ضائع ہو گئی. تمہاری اس نیکی میں نمود و نمائش آ گئی تھی, تمہاری اس نیکی کے کام میں گھمنڈ آ گیا تھا, تکبر آ گیا تھا, غرور آ گیا تھا. تمہاری اس نیکی کے کام میں کیا ہو گئی تھی, تم نے کسی کو اذیت دے دی تھی, کسی پر احسان جتا دیا تھا, جس کی وجہ سے تمہاری نیکی ضائع ہو گئی. اب سوچیے ذرا کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں دنیا میں کہ ہم تو بڑی نیکیاں کر رہے ہیں اور آخرت میں تو انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے, ہم تو جنتی ہیں, ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں تاکہ آخرت میں ہم خالی ہاتھ نہ رہ جائیں. اسی لیے یہ بات بار بار آتی ہے کہ ہماری نظر آخرت پر رہے, کہ بدلہ ہمیں اس کا آخرت میں چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ آخرت میں دے. پھر وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی دے دے, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن ہماری نظر صرف دنیا پر نہ رہے, ہماری نظر آخرت پر رہے. تو کوئی بھی عمل کریں ہم تو ہم جنت کے لیے کریں, آخرت کے لیے کریں, اور اللہ کے رضا, اللہ کے خوشنودی کے لیے کریں. اور اپنی نیکیوں میں سے ہم بالکل ہٹا دیں ریاکاری کو, دکھاوے کو, نمود و نمائش کو, عزا کو اور من کو بالکل نکال دیں اپنی زندگی سے, ان تمام چیزوں کو جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں. تو بات آپ کے سمجھ میں, مثال آپ کے سمجھ میں یقیناً آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر واضح کر رہا ہے. اس مثال کے ذریعے بات کتنی واضح ہو رہی ہے, کتنی کلیئر ہو رہی ہے, کیسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انسان کی بے بسی کا, انسان کی محتاجی کا, انسان کی پشیمانی کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے باغ کے ذریعے مثال دے کر, ایک تمثیل کے ذریعے, ایک مثال کے ذریعے. تو جو سامنے جو نقشہ آیا اس سے واقعی انسان کو جھنجھوڑ دینے والی آیت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے, یہ کیونکہ ہماری نیکیوں میں تمام چیزیں شامل ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کھول کھول کر بیان کر رہا ہے آیات اپنی, لیکن کیا ہم غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی آیات پر؟ کیا کبھی ہم نے اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم اپنی نیکیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہماری نیکیوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہو گئی ہیں؟ کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا تھا.
اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی کیا کریں، اللہ کی آیات میں تدبر کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزیں، اچھی چیزیں، صاف ستھری چیزیں جو تم نے کمایا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور تم اس میں سے خبیث اور گندی اور بیکار چیزوں کا ارادہ نہ کرو۔ تنفقون، کہ جسے تم خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِيهِ، جبکہ تم خود اسے لینے والے نہ ہو۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اس سے آنکھیں بند کر لو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایمان والوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم خرچ کرو، اپنے ایمان کا ثبوت دو خرچ کرنے کے ذریعے، انفاق کے ذریعے۔ یعنی ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر لیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، صرف اتنا ہی نہیں ہے، صرف عبادات تک محدود نہیں ہے ہمارا دین اسلام، بلکہ یہ معاملات پر بھی کیا کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ معاملات بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو۔ اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو کیا ہیں، دین کے اندر شامل ہیں، لیکن کبھی ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ہم اسے دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم خرچ کیا کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا، اس سے ایک بات تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ جسے میں بار بار کہتی ہوں کہ انفقو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں مرد عورتیں دونوں شامل ہیں، کہ تم سب خرچ کرو، خواہ تم مرد ہو یا عورت ہو۔ اور دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ صرف ہمارے اوپر ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم زکوٰۃ دیں گے، اور زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہیں دینا ہے۔ انفقوں میں کیا چیز آ جاتی ہے، انفقوں میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو کیا کرو، انفاق کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ بہانہ نہ بناؤ کہ ہم چونکہ صاحب نصاب نہیں ہے، ہمارے پر زکوٰۃ فرض تھوڑی ہے، اور ہم تو عورتیں ہیں، ہم کوئی کماتے تھوڑی ہیں، ہم کہاں سے خرچ کریں گے، ہم کہاں سے دیں گے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ جب ہم اپنی زندگی کی تمام ضروریات پوری کر لیتے ہیں، اور ہم کسی بھی معاملے میں، دنیا کے کسی بھی معاملے میں کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کہاں سے خرچ کریں، ہم کماتے نہیں ہیں، اور ہم اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھی ہر چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کا نمبر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کما تھوڑی رہے، ہم کہاں سے دیں۔ تو یہ دوہرا رویہ جو ہمارا ہے دین اور دنیا کے ساتھ، ایک الگ الگ کردار ہم پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب ہم دنیا کے معاملات میں اچھے سے اچھا خرچ کر سکتے ہیں تو ہم دین میں ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی خرچ کریں گے، ہمارے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں ہے۔ تو اس جذبے کو ہمیں اپنا بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے جیسے مان لیجیے ہم اپنے والد سے، اپنے شوہر سے، اپنے بیٹے سے، بھائی سے، گھر میں جو بھی ہمارے سربراہ ہیں، جو بھی مرد ہیں، ہم ان سے کیا کرتے ہیں، ہم اپنی بہت سی ضروریات کے لیے پیسہ مانگتے ہیں، تو پھر ہم اس چیز کے لیے پیسہ کیوں نہیں لے سکتے کہ ہمیں کچھ پیسے دے دیجئے تاکہ ہم کچھ صدقہ کریں، تاکہ ہم کچھ خیرات کریں، تاکہ ہم کچھ انفاق کریں۔ اس کے لیے بھی ہمیں پیسہ مانگ سکتے ہیں، یا مانگے نہیں بلکہ ہمیں جو پیسہ ملتا ہے اور ہم اس میں سے کیا کریں، خرچ کریں، جس طریقے سے ہم نے دوسری ضروریات پوری کر رہے ہیں، ہم دینی ضروریات بھی پوری کریں اس سے ہم۔ تو یہ تو ہمارے جذبے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا ہمارے اندر اگر جذبہ ہوگا تو کبھی ہم بہانے نہیں بنائیں گے، لیکن اگر خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر تو ہم ہزاروں بہانے بنا سکتے ہیں نا۔ تو جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر انفاق کرنے کی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم خرچ کرو تم سب۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خرچ جو تمہیں کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، کیا چیز کرنا ہے، کس طرح کی چیزیں تمہیں خرچ کرنا ہے، ان چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے کہا جا رہا ہے کہ من طیبات ما کسبتم، اچھی چیزیں خرچ کرنا جو تم نے کمائی، اچھی چیزیں۔ یہ بات ہمارے سامنے آئی بھی تھی کہ جب ہم اللہ کے راستے میں دیں تو کیا سوچ کر دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، ہم آخرت کے لیے دے رہے ہیں، ہم جنت کے لیے دے رہے ہیں،
ایک اعلیٰ چیز حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو اعلیٰ چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا دینا ہوگا؟ ایک اعلیٰ چیز دینا ہوگی، ایک بہترین چیز دینا ہوگی، ایک اچھی چیز دینا ہوگی. تو یہاں پر بھی ہمارا دوہرا رویہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہماری ہر چیز اچھی سے اچھی ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز اچھے سے اچھی دے، گھر بھی ہمارا اچھا ہو، ہمارے ڈریسز بھی ہمارے اچھی ہو، ہماری ہر چیز اچھی ہونا چاہیے دوسروں کے مقابلے میں. لیکن جب دینے کا نمبر آتا ہے تو پھر ہم کیا دیتے ہیں؟ جو گھر کی بیکار چیزیں ہو جاتی ہیں، ردی ہوتی ہیں، حقیر اور کمتر چیزیں ہوتی ہیں، گھٹیا چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم وہ کیا کر دیتے ہیں؟ دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو یہ ہمارا دوہرا رویہ ہے دین اور دنیا کے معاملے میں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. اپنے لیے ہم جب کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اچھی چیز، اور دوسروں کو ہم دیتے ہیں تو ہم گھٹیا چیزیں دیتے ہیں. تو منع کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ انفقوا من طیبات، اچھی چیزیں دو، صاف ستھری چیزیں دو، پاکیزہ چیزیں دو. اس میں کچھ چیزیں یہ بھی ہیں من طیبات میں کہ ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ایک تو یہ کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ حرام نہیں ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ حلال کی کمائی کا ہو، حلال ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو. چوری کا مال ہم نہ دے دیں، سود کا مال ہم نہ دے دیں، ڈکیتی کا مال ہم نہ دے دیں، شراب اور جوا اور زنا، اس طرح کے بہت سارے مال ہیں، مفت کے مال یا شرک و بدعت کے راستے کے جو بہت سارے مال ہوتے ہیں، وہ خرچ نہ کریں، بلکہ من طیبات، پاکیزہ چیزیں خرچ کریں، اچھی چیزیں خرچ کریں اللہ کے راستے میں. اور دوسرے کہ وہ دیکھنے میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ صاف ستھری ہونا چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کی چیز دینا چاہیے اللہ کے راستے میں، صحیح چیزیں دینا چاہیے. ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہو. یہ شاید میں نے بات آپ کو کل بھی بتائی تھی، اور بار بار یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنا مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو ایک الگ ہی جذبہ ہوتا ہے، ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے جب انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے. جیسے مان لیجیے کہ اگر جو لوگ خود سے کما رہے ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اصل میں. جب انسان اپنی محنت سے کوئی پیسہ کماتا ہے اور اسے نکال دینا اللہ کے راستے میں، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے یہ. کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ پیسہ انتہائی محنت سے آتا ہے، انتہائی قربانیوں سے حاصل ہوتا ہے. تو اب اچھے انسان دنیا کے معاملے میں تو اپنی محنت کا پیسہ آرام سے خرچ کر دیتا ہے. وہ اس وجہ سے خرچ کر دیتا ہے کہ جب وہ پیسہ دیتا ہے تو بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز اس کو کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے. اس نے پیسہ دیا اور کوئی چیز خرید لی، اسے خوشی ہوئی کہ میرا پیسہ وصول ہو گیا، میں نے کوئی چیز خرید لی، کوئی چیز آ گئی، اس سے بڑھیا کوئی چیز آ گئی میرے پاس پیسہ دے کر. لیکن جب اللہ کے راستے میں جب انسان پیسہ نکالتا ہے تو ظاہری طور پر سامنے سے کوئی چیز واپس نہیں آ رہی ہوتی ہے، لوٹ کر کوئی چیز نہیں آ رہی ہوتی ہے ظاہری طور پر. باطنی طور پر تو آ رہی ہوتی ہے کہ مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، انسان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن سامنے سے نظر نہیں آتا ہے. اور انسان کی نظر کیا ہوتی ہے؟ ظاہر پر نظر ہوتی ہے. وہ وہاں پر پیسہ خرچ کرتا ہے جہاں سامنے اسے فائدہ نظر آتا ہے، سامنے سے پروفٹ نظر آتا ہے. ہر انسان کی نظر اس پر رہتی ہے کہ وہ اگر اس طریقے سے پیسہ دے گا تو اس کا حاصل کیا ہوگا، ملے گا کیا. تو دین کے معاملے میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو سامنے سے نظر نہیں آتا ہے، اس کے باوجود بھی خرچ کرنا اور زیادہ خرچ کرنا اور خرچ کرتے رہنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے یہ. اسی طریقے سے مان لیجئے کہ اگر ہم لوگ عورتیں اگر جاب کر رہے ہیں تو الگ بات ہے کہ وہ کیا ہے، خرچ وہ انفاق کریں. اور اسی طریقے سے اگر مان لیجئے کہ ہمیں خرچ کے پیسے مل رہے ہیں اور ہم اس میں سے کیا کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکال رہے ہیں، تو یہ بھی کمال کی بات ہے کہ ہم نے اس پیسے کو کیا کیا، اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی دینی ضرورت بھی پوری کی اور ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا. یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہے اور یہ ہمت کی بات ہے. اور ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے پیسہ نکال دینا اللہ کے راستے میں. بہت اولو العزم لوگ ہوتے ہیں، بہت باہمت لوگ ہوتے ہیں، بہت دل کے سخی اور فیاض اور کشادہ دل ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ سامنے سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ما کسبتم، اپنی کمائی کا نکالو، اپنی محنت کا نکالو. مفت کا مال دے دینا یا سود کا مال دے دینا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود نہیں ہے. اس میں سے تھوڑا سا میں آپ کو ایک پوائنٹ یہ بھی بتانا چاہوں گی، شاید کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہوں گی میں آپ کو، کہ اس میں یہ جو کہا گیا ہے کہ تم اچھی چیزیں خرچ کرو اپنی کمائی میں سے، اور آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَاتِ، کی بری چیزیں اور گندی چیزیں اور خبیث چیزیں کا ارادہ نہ کرو خرچ کرنے کا، کہ اگر تم اسے لو تو تم اسے ناگواری محسوس کرو اسے لیتے ہوئے. اس میں تھوڑا سا پس منظر یہ بتانا چاہوں گی، اس کے بارے میں ملتا ہے روایت میں کہ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا
کہ جب وہ ان کے باغ میں کھجوریں آتی تھیں تو وہ اپنے باغ کے کھجوروں کے خوشے، باغ کے کھجوروں کے گچھے لے کر جاتے تھے۔ یہ جو آیا ہے نا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے، تو زمین کی نباتات پر، پیداوار پر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی ہے، اس پر عشر نکالا جاتا ہے، 10واں حصہ نکالا جاتا ہے۔ تو جب ان کے باغات میں کھجوریں آتی تھیں تو وہ کھجوروں کے خوشے، کھجوروں کے گچھے لے جا کر مسجد نبوی میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں لٹکانے کا جو مقصد ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا، ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ تھے۔ اصحاب صفہ آپ سب جانتی ہوں گی کہ صفہ ایک چبوترے کا نام ہے یہ، کہ جہاں پر اہل صفہ ہوتے تھے، یعنی وہ لوگ جو اپنا گھر بار، اپنا وطن چھوڑ کر صرف دین حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں رہتے تھے، اللہ کے رسول کے پاس سے ڈائریکٹ دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ جیسے ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ اپنا گھر بار وطن سب کو چھوڑ کر صرف علم دین حاصل کرنے آئے تھے، اور انہوں نے سب سے زیادہ کیا ہے، حدیث روایت کی ہے اللہ کے رسول سے۔ تو اصحاب صفہ، اہل صفہ، ان پر لوگ کیا کرتے تھے، ان کے لیے لا کر مسجد نبوی میں لٹکا دیا کرتے تھے، اور پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے، اہل صفہ اپنے کسی عصا سے، اپنے لاٹھی یا ڈنڈے سے اس کھجور کے خوشے پر ضرب لگاتے تھے، مارتے تھے، اور اس میں سے جو کھجور گرتی تھی وہ اسے کھا لیا کرتے تھے۔ اور اصحاب صفہ کا جو کھانا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہاں پر آ کر کیا کر رہے تھے، صرف علم دین حاصل کر رہے تھے۔ وہ یہاں پر آ کر کوئی کمائی نہیں کر رہے تھے، کوئی کاروبار نہیں کر رہے تھے، صرف دین حاصل کرنے کے غرض سے یہاں رہے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آج کے زمانے میں ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں نا، کالج، یونیورسٹی، اسکولوں میں ہاسٹلس ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ رہتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو پھر وہاں پر رہ کر وہ ظاہر سی بات ہے کچھ اور نہیں کر پاتے ہیں، اور انہیں پورے دن پڑھائی کرنا ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ لوگ یہ چیز کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے، ہمارے سامنے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ جو لوگ علم دین حاصل کرتے تھے، ان کا کھانا جو ہوتا تھا وہ بہت اعلیٰ قسم کا نہیں ہوتا تھا۔ لوگ ادھر ادھر سے انتظام کر دیتے تھے، جیسے کچھ کھجوریں کھا لی، وہ کھا لیا انہوں نے، یا کبھی کسی نے کچھ اور انہیں دے دیا لا کر تو وہ کھا لیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر انسان علم حاصل کرنے کے لیے کہیں پر رہ رہا ہے تو وہاں پر اسے اعلیٰ قسم کے کھانوں کی امید نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان کی نظر اسی پر رہے گی کہ مجھے ہاسٹل میں اچھے سے اچھا کھانا ملنا چاہیے، اور اگر کھانا خراب مل رہا ہے وہاں پر، تو انسان کیا کر رہا ہے کہ اس پر باتیں بنا رہا ہے، تو یہ ایسے لوگ علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے واقعی قربانی دینا پڑتی ہے، پریشانی اٹھانا پڑتی ہے، اور اچھے سے اچھے کھانوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اگر ہماری نظر کھانے پر ہی رہے گی تو ہم کہاں سے علم حاصل کر پائیں گے۔ تو بہرحال ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو اہل صفہ سے، کہ انہیں جو بھی مل جاتا تھا وہ اس پر اکتفا کر لیتے تھے، اسے کھا لیا کرتے تھے، اور کبھی اس پر وہ باتیں نہیں بنا دیتے کہ ہمیں کھانے پینے کا صحیح انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک سے وقت ہم نے یہ حاصل کیا اس سے۔ دوسری بات یہ کہ پھر اس میں روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اچھی کھجوریں لا کر لٹکا دیا کرتے تھے اور اصحاب صفہ کھا لیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے باغات کی ایسی خراب کھجوریں، بچی ہوئی کھجوریں، کچھ کھائی ہوئی، کچھ چھوڑی ہوئی، اور کچھ اور بیکار سے کھجوریں لا کر اصحاب صفہ کے لیے رکھ دیا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، بیکار ہے، اور یہ ان پر یہ لوگ کھا لیں گے، ان کے لیے کافی ہے یہ۔ اس طرح کے بھی لوگ تھے کچھ، جیسے آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو بہت اعلیٰ قسم کا مال نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت گھٹیا قسم کا مال اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے کردار تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس کے بعد سے ہمیشہ اصحاب صفہ کے لیے اچھی کھجوریں لے کر آئے، اور کبھی وہ اس کے لیے اصحاب صفہ اور اہل صفہ کے لیے کبھی وہ گھٹیا اور بیکار کھجوریں لے کر نہیں آئے۔ اس سے ایک پوائنٹ یہ مل رہا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر کتنا یہ جذبہ تھا کہ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ فوراً اس آیت کے ذریعے اپنی اصلاح کر لیا کرتے تھے، اپنے عمل کی، فوراً اس آیت کے اندر اپنے کمیاں ڈھونڈتے تھے، اپنے عیب ڈھونڈتے تھے، اپنے قصور ڈھونڈتے تھے کہ ہم سے غلطی کہاں پر ہو گئی ہے۔
وہ اپنے گریبانوں میں جھانکتے تھے آیت کو پڑھ کر، وہ اپنے عمل کی اصلاح کرتے تھے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ آیت تمہارے لیے نازل ہوئی ہے، یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی ہے، تم اپنا عمل صحیح کرو. اور ہم قرآن کی آیت میں اپنے آپ کو ڈھونڈتا تھا کہ میں کہاں پر ہوں اس آیت میں. تو صحابہ کرام نے اپنے عمل کی اصلاح کی. تو سبق کا پوائنٹ اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر کتنا سبق حاصل کرتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہیں، ہم کتنا اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں. کیا ہم نے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر کبھی یہ سوچا کہ یہ کمی تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ ایپ تو ہمارے اندر ہے، یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہو رہی ہے، مجھے اپنے عمل کی اصلاح کرنا ہے اس آیت کے ذریعے. آیات کو پڑھ کر ضرور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر، میرے اندر، الحمدللہ ہم سب کے اندر. ضرور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں یہ آیت تو میرے لیے ہے، یہ کمی تو میرے اندر پائی جاتی ہے. اور یقیناً ہم سب کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے ذریعے ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں گے. اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے راستے میں ہمیشہ اچھی چیز دیں گے، اعلیٰ چیز دیں گے، بلند برتر چیزیں اللہ کے راستے میں نکالیں گے، اور گھٹیا چیز نہیں. بہرحال یہ اس آیت کا تھوڑا سا میں نے پس منظر آپ کو بتایا، اور اس کے ذریعے سبق اپنے عمل کی اصلاح کریں. چلیے بہرحال اس آیت کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم پاکیزہ اور اچھی اور بہتر چیزیں خرچ کرو جو تم نے کمائی، اپنی کمائی میں سے خرچ کرو. اور کس میں سے؟ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے. میں نے بتایا آپ کو کہ زمین کی پیداوار پر بھی کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ہے. کتنی زکوٰۃ ہے؟ عشر بولا جاتا ہے، عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو. تو زمین کی پیداوار پر، زمین کے نباتات پر، اس کے نباتات میں سے 10واں حصہ نکالا جاتا ہے. پھر وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ بارش کے ذریعے وہ نباتات ہوئی ہے یا ٹیوب ویل کے ذریعے، وہ پورا ایک لمبا بحث نہیں کریں گے یہاں پر. بہرحال اگر لوگوں کے پاس باغات ہیں، نکالنا ہے. اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو انسان اس میں سے کچھ صدقہ نکالے، کچھ خیرات کرے، اور اس میں سے کچھ انفاق کرے. اور وَلَا تَيَّمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور اس میں سے کیا ہے؟ بیکار اور گھٹیا چیزیں اور گندی چیزیں اور خراب چیزوں کا ارادہ نہ کرو کہ تم اسے خرچ کرو گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی اچھی چیز بتائی ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ تم خود اسے لینے والے نہیں ہوتے ہو مگر یہ کہ تم اس سے آنکھ بند کر لیتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی خراب چیز دے، گھٹیا چیز دے، بیکار چیز دے، تو ہمارا اس ٹائم ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم بہت برے برے منہ بناتے ہیں. اور اگر ظاہری طور پر اس کے سامنے ہم منہ نہ بھی بنائیں جس وقت وہ انسان دے رہا ہے، تو بعد میں ہم بڑی باتیں بناتے ہیں، ہمارے دل بڑا تنگی محسوس کرتا ہے کہ اس نے ہمیں ایسا سمجھا، اس نے ہمیں ایسا دیا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اس نے ہمیں گھٹیا چیز دی. کتنا ہمارا دل تنگی محسوس کرتا ہے، کتنے برے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس وقت ہمارے دل میں اس کے تعلق سے، دینے والے کا تعلق سے، کہ اس نے ہمیں کیا. لیکن جس وقت ہم دیتے ہیں، کسی سوچتے ہیں کہ جسے ہم دے رہے ہیں وہ کیا سوچے گا. اور یہ بات میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکی ہوں کہ جس وقت ہم کسی کو کچھ دیا کریں تو یہ سوچ کر نہ دیں کہ ہم سامنے والے انسان کو یہ چیز دے رہے ہیں. کیا سوچ کر دیں کہ ہم جس انسان کو یہ چیز دے رہے ہیں، یہ اس انسان کے ہاتھ میں نہیں جا رہی ہے، اللہ کے ہاتھ میں جا رہی ہے. یاد رکھیے کہ ہم کسی کو بھی کوئی چیز دیتے ہیں، وہ اس انسان کے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سوچ کر دیں کہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے، تو کیا گھٹیا چیز جانا چاہیے یا اعلیٰ چیز جانا چاہیے، برتر چیز جانا چاہیے. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ تم خود اس گھٹیا چیز کو نہیں لیتے ہو، تم اس پر کیا کرتے ہو؟ ناک بھون چڑھاتے ہو. تم اس پر تم کیا کرتے ہو کہ برا محسوس کرتے ہو. تو لہٰذا دیتے وقت بھی تمہارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ تم اچھی چیز دو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو قابل تعریف ہے. اس میں یہ بات ہے ایک تو کہ وال انفاق کرنے کے لیے زکوٰۃ، ان چیزوں کا اصل میں ہمارے پاس علم نہیں ہے. جیسے مان لیجیے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ہم میں سے اکثر کو زکوٰۃ کے مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہے، کس پر فرض ہے، کن کن چیزوں پر فرض ہے، کتنی نکالنا ہے. ہم مسلمانوں کو یہ علم نہیں ہوتا ہے، ہم میں سے اکثر کو.
تو ہم کیسے پھر دوسروں کے سامنے ہم اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں؟ کیسے ہم دوسروں کے سامنے اسلام کے مسائل کو واضح کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں خود اپنے دین کے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں مکمل علم حاصل کریں، اور ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اب یہاں پر ہمارے سامنے بہت سی چیزیں آئی ہیں خرچ کرنے کے تعلق سے، کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے خرچ کرتے ہوئے، اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں نا، کیا چیز نکالنا چاہیے کیا نہیں نکالنا چاہیے. تو ان سب چیزوں کا ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اچھا، یہ چیزوں کا جو علم ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جس سے آپ نے اب قرآن کریم کی یہ آیات پڑھی، ان آیات کے ذریعے ہمارے سامنے بہت سی باتیں آئیں، بہت سا علم ہم نے حاصل کیا. اور اسی چیز کی تشریح اور وضاحت پھر کہاں پر ہوتی ہے؟ احادیث میں ہوتی ہے. تو احادیث کو پڑھیں، فقہ پڑھیں، فقہ کے مسائل جانیں، زکوٰۃ کے مسائل جانیں، اور بہت سی چیزوں کے مسائل جانیں، ہم علم حاصل کریں. اور یہ بات بھی یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے جو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے مال کی. اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ کے راستے میں دے کر اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کرنے کا موقع فراہم کیا. ہم اللہ کے اس احسان کو مانیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہ کرتا، صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم نہ دیتا، تو ہمیں پھر نیکی کرنے کے موقع کہاں سے حاصل ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جتنی بھی نیکیاں فرض کی گئی ہیں، جتنی بھی عبادات فرض کی گئی ہیں، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے. جسے انفاق کرنے سے، خرچ کرنے سے، زکوٰۃ اور خیرات کرنے سے انسان کا اخلاق بلند ہوتا ہے، کردار بلند ہوتا ہے، انسان کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے، دنیا کی محبت نکلتی ہے، لالچ نکلتا ہے، غربا سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا مال پاک و صاف ہوتا ہے. سارے کے سارے فائدے کس کے ہو رہے ہیں؟ انسان ہی کے ہو رہے ہیں. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے. اور حمید، قابل تعریف ہے اللہ تعالیٰ. جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، جتنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور یاد رکھیے کہ خواہ ہم اللہ کی تعریف کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ میں قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو فائدہ ہمارا ہی ہے، ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے لیے اجر و ثواب بڑھ رہا ہے، ہمارے مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے. تو ہر چیز میں تو فائدہ ہمارا ہے. کسی چیز میں بھی نہ اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت مالدار ہے، بہت غنی ہے، بہت بے نیاز ہے، بہت قابل تعریف ہے. آگے بڑھتے ہیں اب ہم. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے، اور تمہیں حکم دیتا ہے فحشا کا، فحش کاموں کا، گندے کاموں کا. اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنی جانب سے اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. یہ بات یہاں پر کیوں آ گئی؟ شیطان کا یہاں پر ذکر کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خرچ نہ کرنے میں سب سے پہلی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا چیز سامنے آتی ہے؟ انسان خرچ کیوں نہیں کرتا ہے؟ انسان زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتا ہے؟ صدقہ اور خیرات کیوں نہیں کرتا ہے؟ انفاق کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان آڑے آ جاتا ہے. شیطان انسان کو زکوٰۃ سے روکتا ہے، صدقہ اور خیرات سے روکتا ہے، منع کرتا ہے. کیوں منع کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں نکالا، اگر تم نے دین کے راستے میں نکالا، تو تم غریب ہو جاؤ گے، تم کیا ہو جاؤ گے؟ فقیر ہو جاؤ گے، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے. کیا بچے گا تمہارے پاس؟ اپنے لیے بچا کر رکھو، اپنے فیوچر کے لیے بچا کر رکھو، اپنے بچوں کے لیے بچا کر رکھو، آگے کے لیے بچا کر رکھو. کیوں خرچ کر دیتے ہو سب اللہ کے راستے میں؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے. اس طرح کے خیالات ہر انسان کے دل میں آتے ہیں. خصوصاً دین کے معاملے میں خرچ کرتے ہوئے شیطان ضرور یہ بات ڈالتا ہے. لیکن کبھی دنیا کے معاملے میں ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں؟ کبھی شیطان نے ہمیں روکا؟ کبھی کہا ہم سے کہ اتنا خرچ مت کرو، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے؟
شادی بیاہ کے موقع پر ہم کتنا کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. کبھی شیطان نے نہیں روکا کہ تم اتنا خرچ کر دو گے تو خالی ہاتھ لے جاؤ گے. لیکن دین کے معاملے میں ہم ذرا سا بھی نکالنا چاہتے ہیں تو فوراً شیطان آڑے آ جاتا ہے، فوراً شیطان ہمیں روکتا ہے آ کر کہ خرچ مت کرو. کیا کر رہے ہو؟ یہ بچا کر کیوں نہیں رکھ رہے ہو آگے کے لیے؟ تو یہ سارے شیطانی خیالات ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں متنبع کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، ہمیں وارننگ کر رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے کہ شیطان تمہیں ڈرائے گا، دھمکیاں دے گا. شیطان تمہیں دھمکائے گا کس چیز سے؟ فقر سے، غربت سے، فاقہ کشی سے. تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے. اب یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا ہم شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، آیا ہم شیطان کی باتوں میں، اس کے پھندوں میں پھنس جاتے ہیں، اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، یا ہم شیطان کو ہرا دیتے ہیں، شیطانی خیالات کو نکال دیتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس وقت ہم انفاق کرنے چلیں، زکوٰۃ صدقہ اور خیرات کرنے چلیں، اس وقت کیا کریں؟ شیطان کی باتوں میں نہ آئیں. شیطانی خیالات کو اپنے اندر سے اپنے اندر سے نکالنا ہوگا. تو شیطان کو ہمیں دھتکارنا ہوگا، اپنے زندگی سے باہر کرنا ہوگا. اور کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہوگی، قرآن کریم کی آیات کو پیش نظر رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، لیکن اگر کوئی ایسا کام کرنے کا موقع آ جائے، جسے میں نے آپ کے سامنے مثال بھی دی، فحش کے کام، گندے کام، کہ ہم بہت سارے گناہ کے کام کرنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں نا. فحش کام میں ہر وہ کام آ گیا جو کیا ہے؟ حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، غیر مناسب کام ہے، غیر اسلامی کام ہے. خواہ وہ شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، خواہ وہ گانے بجانے ہوں، خواہ وہ کیا ہو ہمارے اور بہت سارے، مان لیجیے کہ ٹی وی اور موبائل کا خرچ اگر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے گندی چیزیں دیکھیں، گندی چیزیں ہم آگے بڑھائیں، تو یہ سب بھی کیا ہے؟ فحشہ ہے. اور بہت فحشہ کا جو لفظ ہے نا، اصل میں بہت ہی کہنا چاہیے بہت وسیع اس کا مفہوم ہے، اور ہر غلط کام اس کے اندر شامل ہے، ہر گناہ کا کام اس کے اندر شامل ہے. تو گناہوں کے کاموں کے لیے ہم کتنا جلدی پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اور کتنا زیادہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ شیطان آڑے نہیں آتا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف تو شیطانی راستہ ہے یہ کہ فحشہ کے کام میں تم خرچ کر رہے ہو، اور نیکی کے کام کرتے ہوئے تمہیں غربت کا احساس ستا رہا ہے. اور دوسری طرف کون سا راستہ ہے؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. ایک طرف یہ راستہ ہے کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اپنی جانب سے مغفرت کا اور فضل کا. کتنی اعلیٰ چیز اور کتنی برتر چیز کا ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جب تم انفاق کرو گے، زکوٰۃ و صدقہ اور خیرات کرو گے، اللہ کے راستے میں جب دو گے، کتنی اعلیٰ چیز تمہیں ملنا ہے. اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان، اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ، اللہ کی طرف سے مزید نوازے جانے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کے فضل کا اعلان کیا جا رہا ہے. اتنی اعلیٰ چیزیں چھوڑ کر ہم شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال ہم میں سے ہر انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری بخشش کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، بہت دعائیں کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے عمل کتنا کرتے ہیں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو تمہیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہوگا. یاد رکھیے کہ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. صدقے کے ذریعے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو بھگاتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. یعنی اگر آج ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں تو آج ہم میں سے ہر کوئی انسان بیمار ہے، اور آج ہم میں سے ہر انسان کا پیسہ سب سے زیادہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ بیماری پر خرچ ہو رہا ہے. اور ہم ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز میں اتنا پیسہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تو اگر ہم صدقہ کرنا شروع کر دیں تو بہت سی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، بہت سی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں بھی بیماریاں چونکہ بڑھ رہی ہیں، اس لیے لیکن ہمارے صدقات جو ہیں بہت کم ہیں، ہم صدقہ نہیں کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صدقے کو لازم کر لیں کہ ہمیں روز صدقہ کرنا ہے، روز نکالنا ہے، تاکہ آج جو ہمارے پر مصیبتیں آنے والی ہیں وہ ٹل جائیں. اچھا، ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مصیبت کے آنے کے بعد صدقہ کرتے ہیں.
جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، تو ہم کہتے ہیں نا کچھ صدقہ کر دیں شاید یہ دور ہو جائے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم پہلے ہی سے صدقہ کر دیں تو وہ بیماری، وہ پریشانی، وہ تکلیف آئے ہی نہیں، کیونکہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اس کے آنے سے پہلے ہم صدقہ کر دیں، اس کو آنے ہی نہ دیں. جسے کہا جاتا ہے نا کہ جسے عقیقہ ہوتا ہے بچوں کا، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اوپر آنے والی مصیبتیں، بلائیں ٹلتی ہیں اور حادثات ٹلتے ہیں، بہت سے نقصانات سے بچ جاتے ہیں بچے. عقیقہ بھی کیا ہوتا ہے، بچے کی طرف سے ایک صدقہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے بکری ذبح کر کے صدقہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں صدقات، یہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں. جسے آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سارے گناہوں کا جو کفارہ رکھا گیا ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو جو کفارہ رکھا گیا ہے وہ کیا رکھا گیا ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے کفارہ؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے نا، کبھی 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، الگ الگ کفارے ہیں. تو یہ جو کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو، یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، یہ کفارہ ہے، یہ گناہوں کا، گناہ جھڑتے ہیں اس سے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی اگر ہم صدقے کو لازم کر لیں اپنے اوپر، کہ چاہے ہم روز کریں، روز نہیں کر پائیں تو ہفتے میں ایک بار کریں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں کریں، لیکن کریں بہرحال ضرور، ہے نا. اپنے بھی طرف سے صدقہ کرتے رہا کریں، اپنے بچوں کی طرف سے بھی ہم صدقہ کرتے رہا کریں. اب صدقے سے مراد آپ کے ذہن میں کبھی یہ چیز نہیں آنا چاہیے، ہم میں سے اکثر، جو میں آپ تمام لوگوں کو نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن کچھ جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں صدقہ کرنا. صدقے کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چیلوں کو گوشت دے دینا یہ صدقہ ہوتا ہے. کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پہلے زمانے پتہ نہیں کیا ہوتا تھا وہ، کہ کوئی چوزا اور کسی چوراہے پر رکھا جاتا تھا، اللہ جانے کیا اس کی کیفیت ہوتی تھی. بہرحال اس طرح کے بہت سارے جو مس کانسیپٹ پائے جاتے ہیں ہمارے بیچ میں، وہ صدقہ مراد نہیں ہے. صدقہ سے میں نے آپ کے سامنے بار بار یہ چیز آ رہی ہے کہ یا تو ہم کیا کریں، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیں، یا جتنا بھی ہمارے پاس ہو، جتنا ہم دے سکتے ہیں، جتنی ہماری گنجائش ہو، جتنی وسعت ہو، اس کے حساب سے ہم کچھ بہرحال نکالتے رہا کریں. اور جیسے یہ قرآن کریم میں آیا نا کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں ہے، بے انتہا غریب ہیں، تو قول المعروف صدقہ، تو ہم کسی کو نیک بات بتا دیں، اچھی بات بتا دیں، یہ بھی صدقہ ہے. ہم راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیں، یہ بھی صدقہ ہے. ہم کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دیں، یہ بھی صدقہ ہے. اتنا تو آسان کر دیا گیا ہے صدقے کو. ہر نیکی صدقہ ہے نا، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیک کام صدقہ ہے. تو اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم مال خرچ کریں، اور اگر مال نہیں ہے تو ہم نیکی، جو بھی ہم نیکی کر سکتے ہیں ہم نیکی کریں. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کیا ملے گی؟ مغفرت ملے گی، معافی ملے گی. اور اللہ جس کو معاف کر دے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بہت عظیم چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ مغفرت، آپ یہ غور کیجیے کہ نہ صرف یہ کہ مغفرت، نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ گناہ جھڑ رہے ہیں، بلکہ وفضلا، اللہ کی طرف سے فضل بھی ملے گا. فضل کہتے ہیں زائد چیز، ایکسٹرا چیز، کہ نہ صرف یہ کہ ہماری اس نیکی پر ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی پر اجر بھی دے گا، ثواب بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا. اور اللہ تعالیٰ صدقے کا بدلہ نہ صرف یہ کہ آخرت میں دیتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے. دنیا میں بھی انسان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، انسان کے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، انسان کا مال بڑھتا ہے. اتنا تو عظیم اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے باوجود ہم صدقہ نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ انفاق نہیں کرتے ہیں. اتنا تو عظیم یہاں پر اس کا بدلہ بتایا جا رہا ہے. تو بہرحال دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما، ہمارے گناہ معاف فرما. تو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم عمل بھی ایسا کریں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں مغفرت بھی ملے اور فضل بھی ملے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے. یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اللہ ہی سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے. یعنی اگر ہمیں کچھ چاہیے تو جیسے یہ آتا ہے نا کہ لوگوں کے مال کو دیکھ کر ہم حسد و جلن نہ کریں کہ اس کے پاس تو اتنا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے فضل سے دے، تو ہمیں اپنے پاس سے دے، اپنے در سے دے تو ہمیں. اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ نہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو بس ہماری ضرورت پوری کر دے، بس تو اتنا دے دے کہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے کم نہ مانگیں، اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگیں. اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں. اللہ سے اس کی شان کے حساب سے مانگنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہت دے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں تو ہمارے مال میں خیر و برکت فرما دے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے مانگنے سے.
مال میں خیر و برکت کی دعا کرنا چاہیے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. یہ اللہ سے ہمیشہ برکت کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اتنا دے کہ ہم دوسروں کے اوپر خرچ کریں. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اس انسان کو دیکھ کر رشک کریں جس کے پاس بہت ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا دے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو اللہ سے ہم اس کی شان کے مطابق مانگیں اور اتنا مانگیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. اور علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، یعنی ہم کس جذبے سے خرچ کر رہے ہیں، کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں، کیا مال خرچ کر رہے ہیں، نظر ہماری کیا ہے، کہاں پر ہے، نیتیں ہماری کیا ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ تو واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے. آگے ہے یؤتی الحکمت، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ دیتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ عقل والے. ابھی کرتے ہیں 1 منٹ کے. یہاں پر اب حکمت کا ذکر کیوں آ گیا؟ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو جاننے کے لیے حکمت کا میننگ تو ہم سب کو اور آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ حکمت کسے کہتے ہیں. حکمت کہتے ہیں سمجھ، سوجھ بوجھ، دانش مندی، دانائی، عقل و فراست، سمجھ، ٹھیک ہے، عقل و فہم، یہ سب حکمت کہلاتا ہے. یہ حکمت کی میننگ ہوتے ہیں. اور قرآن کریم میں حکمت کسے کہا گیا ہے؟ دین کی سمجھ، دین کا فہم، دینی سوجھ بوجھ، یہ حکمت کہلاتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام باتیں حکمت کی باتیں ہیں، سمجھ کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں، یہ دانائی کی باتیں ہیں جو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کیا جائے. تو یہ حکمت ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے، دینی سمجھ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے. اور یہ جو دینی سمجھ جو ہوتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ قرآن کریم کے ذریعے آتی ہے، کیونکہ قرآن کریم قرآن حکیم بھی ہے. یہ اسے قرآن حکیم بھی کہا گیا قرآن کریم میں کہ یہ حکمت بھرا کلام ہے. یہ قرآن کریم حکمتوں سے پر ہے، حکمتوں سے لبریز ہے، حکمتوں سے معمور ہے. قرآن کریم، قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد انسان کی عقل بڑھتی ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد انسان کی عقل بڑھتی ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر مان لیجیے کہ اگر ہم نے صرف قرآن کریم کو ناظرہ پڑھا ہے تو اس سے بھی عقل پر تھوڑا بہت اثر پڑتا ہے. اور اگر قرآن کریم کو حفظ کر لیا تب تو عقل بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر جب قرآن کریم کا ہم نے ترجمہ پڑھا تو پھر عقل اور بڑھتی ہے. اور جب قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہیں، تشریح پڑھتے ہیں، جتنا زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ انسان کی عقل بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ ایک حقیقت اور سچائی ہے جس کا مشاہدہ ہم میں سے ہر کوئی کر رہا ہے. آپ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی اس بات کا احساس بھی ہو رہا ہے، اس بات کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد عقل میں اضافہ ہوا ہے، سوجھ بوجھ میں اضافہ ہوا ہے، فہم میں اضافہ ہوا ہے، دانائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، فراست اور عقل اور حکمت یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ قرآن کریم کو پڑھنے کا فائدہ ہے، یہ قرآن کریم کو سمجھنے کا فائدہ ہے کہ حکمت پیدا ہو رہی ہے انسان کے اندر. قرآن کریم میں کہا گیا ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ تو بھیج دے ان میں ایک رسول انہی میں سے جو کیا کرے، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور جو انہیں کتاب الحکمت کی تعلیم دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی کا کام کیا ہے؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت ہیں، اس امت کے حکیم ہیں، اس امت کے سب سے زیادہ سمجھدار انسان. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ آپ پر ڈائریکٹ قرآن کریم نازل کیا گیا، براہ راست قرآن کریم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. تو اللہ کے رسول کے اندر حکمت کہاں سے آئی؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آپ امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اس کے باوجود آپ نے عقل کی ایسے باتیں کہی ہیں، دانائی کی اور دانشمندی کی ایسی باتیں کہی ہیں کہ دنیا ان باتوں کے سامنے کیا ہے، عاجز و درماندہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کہاں سے آیا؟ جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ کہ جامع بات کہنا، چھوٹی بات میں بڑی بات کہہ جانا، 100 باتوں کی ایک بات کہہ جانا، مختصر جملوں میں بہت گہری بات کہہ جانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، صفت تھی یہ. تو یہ جوامع الکلم اللہ کے رسول کے پاس کہاں سے آئی؟ قرآن کریم کے ذریعے آئی ہے. قرآن کریم کے ذریعے اللہ کے رسول کی جتنی بھی احادیث ہیں انہیں حکمت کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب الحکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو حکمت سے مراد اللہ کے رسول کی احادیث ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر حکمت پائی جاتی ہے، بڑی عقل اور دانائی کی بات ہے. ہم دیکھتے بھی ہیں نا، حدیثیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بہت مختصر جملے ہوتے ہیں، لیکن ان کی تشریح کرنے بیٹھ جائیں تو بہت وقت لگ جاتا ہے، اتنی اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے. اور یہی معاملہ کیا ہے قرآن کریم کے ساتھ ہے کہ قرآن کریم کی آیات پر اگر تشریح کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو کتنا وقت لگ جاتا ہے. کبھی کبھی تو ہمیں ایک ہی آیت پر 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے بولتے بولتے، ہے نا. تو یہ ہے قرآن کریم کی حکمت، اتنی اس کے اندر گہرائی چھپی ہوتی ہے، اتنی اس کے اندر معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، اتنی معنویت اس کے اندر بھری ہوئی ہے قرآن کریم کی آیات کے اندر. اور قرآن کریم میں دعا بھی کی گئی ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین. اللہ تعالیٰ تو مجھے حکمت عطا کر دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. یعنی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے حکمت کی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا، اسے سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی بھلائی دے دی گئی، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا سب سے اچھی چیز دے دی گئی اسے، جسے حکمت دے دی گئی. اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے جس انسان کو حکمت حاصل ہو جائے، عقل، دانائی اور سمجھ بوجھ دین کی. چاہے بھی بہت عظیم چیز اگر ہم دیکھیں کہ عقل، دین کی باتیں سمجھنا، دینی بصیرت کسی کے اندر اگر پیدا ہو جائے، ہے نا. بصیرت کسی کہتے ہیں؟ اصل میں بصارت ہوتی ہے سر کی آنکھیں، اور بصیرت کیا ہوتی ہے؟ دل کی آنکھیں. کہ جب انسان نہ صرف یہ کہ سر کی آنکھوں سے قرآن کریم کو پڑھنے لگے بلکہ دل کی آنکھیں بھی اس کی کھل جائیں اور دل کی آنکھوں کے ساتھ وہ پڑھنا شروع کر دے، یعنی قرآن کریم پر غور و فکر کرنا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اندر حکمت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، سوجھ بوجھ آ جاتی ہے دین کی. تو ہم بصارت کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ بصیرت بھی حاصل کریں. اور بصیرت جو ملتی ہے انسان کو وہ قرآن سے ملتی ہے. قرآن کریم میں بھی کہا گیا نا کہ حاضر بصائر من ربکم، یہ بصیرتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. تو ان بصیرتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہی ہے، آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ لقمان. لقمان کون تھے؟ حالانکہ اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن وہ حکیم تھے، حکیم لقمان کے نام سے مشہور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے ایک سورت اتار دی، ان کی الفاظ کا تذکرہ کر دیا قرآن کریم میں، جو نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ حکیم تھے، وہ حکمت بھری باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو ان کی حکمت بہت پسند آئی تھی، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے یہ حکمت. ہم سب کو دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی سمجھ دے، دینی سوجھ بوجھ دے، دینی عقل دے، دینی فراست اللہ تعالیٰ دینی بصیرت ہم سب کو عطا کر دے. یہ خیر کثیر ہے یہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کسے دیتا ہے؟ جسے وہ چاہتا ہے. اب کیا کرنا ہوگا کہ ہم یہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر دے تو ہم اللہ کے محبوب بندے بنے، اللہ کے پسندیدہ بندے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. اور ہم سب دیکھتے رہے نا کہ قرآن کریم یہ حکمت بھرا کلام ہے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو حاصل نہیں ہو رہی. جیسے مان لیجیے کہ اس وقت ہم قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کریم کو دنیا میں سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ تعداد بہت کم ہے. اکثر لوگ جو دنیا میں جو ہیں وہ اکثر قرآن کریم سے بہت دور ہیں. یعنی قرآن کریم یا تو وہ ناظرہ پڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس قرآن کی بصیرت نہیں ہوتی ہے، سمجھ نہیں ہوتی ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، بہت دور ہوتے ہیں وہ قرآن کی سمجھ سے. ان کو دیکھ کر ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس دین کی سمجھ ہے، ہمارے پاس حکمت ہے، ہمارے پاس قرآن کی بصیرت ہے. پھر کیا لگتا ہے کہ کتنی عظیم نعمت ہے ہمارے پاس.
جب ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں قریب سے کہ کس قدر وہ گناہوں میں ملوث ہیں اور کس قدر غیر اسلامی رسم و رواج انہوں نے کیا کچھ کرتے ہیں، تو کیا سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کیا ہے، دین کی سمجھ نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ دی ہے. ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اسی لیے قرآن کریم میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ حکمت جو ہے ہر ایک کو عطا نہیں کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندوں کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں کو ملتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ حکمت سے نواز رہا ہے. قرآن کریم کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ بہت عظیم نعمت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، بہت عظیم شرف ہمیں حاصل ہوا ہے. ہمیں ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہونا چاہیے. ہم اس کو ایک بیکار کی چیز نہ سمجھیں، ایک ٹائم پاس نہ سمجھیں کہ اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں، بلکہ اس کو ایک عظیم نعمت سمجھیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہمیں حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا قرآن کریم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا قرآن کریم کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے. جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اتنا رہنے دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کسی کو کوئی بات کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں.